औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पाक परवरदिगार वहदहु ला शरीक अपनी पाक कलाम में फरमाते हैं कि गैब की कुंजियाँ मेरे पास हैं, लेकिन इंसान जब बात करता है गैब या हाज़र की, तो क्या इंसान का क्या मतलब होता है इससे कि जिसे वो नहीं देख रहा उसे भी गैब में तसव्वुर कर रहा है। शायद क्या पता कोई आँख उसे कहीं ना कहीं देख रही हो। लेकिन ये टॉपिक हमारा ये मौजू बहुत अजीब सा है, समझने के लिए भी थोड़ा से गौर व फिक्र की ज़रूरत होगी, ताकि मज़ीद आपके जहनों में इसकी आगाही फरमाई जाए कि इसको हम किस तरह कहेंगे। लोग कहते हैं कि हाज़री होती है। हाज़री किस तरह होती है? कोई चीज़ गायब थी जो कि हाज़र होती है, या जो कि नज़र नहीं आ रही थी हाज़र होती है, या कि हाज़र किस तरह की होती है? सबको नज़र आ रही है। हाज़र का मतलब तो ये है कि ये टेबल मेरे सामने हाज़र पड़ा हुआ है। तो किस तरह की हाज़री है? या करवाने वाला कौन है? कोई साहिब इल्म है, कोई ऐसा बंदा है जिसको खुदा बुज़ुर्ग बरतर ने ऐसी ताकत दी है, या कहना का जब ज़िक्र किया जाए तो तारीख़ में अगर तारीख़ के वर्क ढिंडोलें तो कहना का नाम काफ़ी जगह पर आया। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला, उनके वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलब जब आब ज़मज़म की खुदाई का टाइम आया तो लोगों ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार मुझे 7 बेटे अता फरमा, तो एक बेटा मैं तेरी राह पे कुर्बान करूँगा। तो खालिक अकबर ने उनकी दुआ कबूल मंजूर फरमाई और उनको 7 बेटे इनायत किए। जब बेटे परवान चढ़े, बड़े हुए, जनाब अब्दुल मुत्तलब ने अपने वादे के मुताबिक एक बेटे को, जनाब अब्दुल्ला को, जो कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं, उनको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जब वो तैयार हुए तो जनाब अब्दुल्ला सब बेटों में खूबसूरत भी थे, हसीन व जमील थे। लोगों ने कहा कि इसको मत कुर्बान कीजिए। सब अहलो याल जो करीब के रहने वाले थे, जो करीब के दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मना फरमाया कि इसको ना कीजिए, इसका कोई और हल ढूंढा जाए। तो सब ने मशवरा किया और फिर एक बात तय पाई कि दूर अरब में एक काहिना रहता है, उससे रब्ता करते हैं और उससे इस चीज़ का हल चाहते हैं और मांगते हैं, पूछते हैं कि हल खालिक अकबर की तरफ से हमारी तरफ क्या आता है। तो उससे रब्ता किया गया, कुछ बंदों का ग्रुप बना के उसकी तरफ भेजा गया। तो उसने कहा इतने दिन बाद मेरे पास आइए तो मैं हल दूंगा। तो वो बंदे चले गए, फिर दोबारा गए तो उसने हल दिया कि कुर्रा डाला जाए और कुर्रे में एक तरफ ऊँट हो और दूसरी तरफ जनाब अब्दुल्ला का नाम हो, और अगर कुर्रा निकाला जाए जनाब अब्दुल्ला पे निकले तो ऊँटों को बढ़ाते जाएं, जहाँ जाके ये कुर्रा रुक जाए। तो वो फैसला तय पा गया और इसी तरह कुर्रा डाला गया। एक ऊँट से कुर्रा चला, फिर 10 ऊँटों तक फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम, फिर 20 तक फिर जनाब अब्दुल्ला का नाम, इसी तरह बढ़ता बढ़ता 50 और फिर 100 ऊँट पे जब कुर्रा गया तो ऊँटों का नाम आया। तो जनाब अब्दुल मुत्तलब ने वो 100 ऊँट जो थे वो एक दफ़ा एक ही टाइम ज़बह किए। तो जनाब अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शिकम से दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनका नूर दुनिया में तशरीफ़ लाया। तो ये बात बताने की वजह यह थी कि कहना का ज़िक्र तारीख़ में भी बहुत हुआ और देखा गया, और वो कहना जो कि मुख्तलिफ़ मखलूक़ात का इस्तेमाल करके, चाहे इसको मोकलात कह सकते हैं आप, या नूरी मखलूक़ात कह सकते हैं, या सिफली मखलूक़ात कह सकते हैं, किसी भी किस्म की मखलूक़ात का इस्तेमाल करके जो मीडियम के तौर पे एक चीज़ का हल लेता है उसे कहना कहा जाता है। तो ये चीज़ें हमारी तारीख़ में मिलती हैं। तो आज के दौर में थोड़ी सी धुंधली हो चुकी हैं किसी न किसी वजह से। तो इस पे आज बात करेंगे कि हाज़री की बात, या पूछने की या पुछाने की, या कौन सी हाज़री किस टाइप की बेहतर है, कितनी किस्म की हाज़री हैं, किस किस तरीके से की जाती है, और परफेक्ट कौन सी होगी, किसी को जो अगर फ़िक्र व गम लगी हो तो उसके लिए कौन सी बेहतर है। तो ये सब सवालों के जवाब होंगे। ये सवाल हमारे पास जो आज हाज़री की तरफ से आया है, ये रोशन आंटी हमारी ने भेजा है। मेरी बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत और अहले दिल हैं और ज़िंदा दिल
आंटियों में से मैं कहूँगा, और मेरी बहुत ही मोहतरम है, उनको आज उनका बर्थडे भी है, तो उनको हैप्पी बर्थडे में जो है उन्होंने बार बार कहा है कि तौसीफ़ को याद कराइएगा। तो मुझे बड़े तरीके से, और मैंने समझा कि मैं पूरा वाक़या बयान करके उसके बाद उनकी सवालों का जवाब और फिर उनको हैप्पी बर्थडे कहूँ। तो आपको मेरी तरफ से रोशन आंटी हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, और इसी तरह हर साल अभी बहुत सारे साल आप जिए और हमारे पास इस तरह के सवाल भेजते रहें, और हम जो है आगे आपके सामने जो है उनके जवाबात लाते जाएं इंशाल्लाह। तो अब टॉपिक के मुताबिक शाह साहब की तरफ चलेंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम सलाम तौसीफ़ साहब। शाह साहब पहले तो रोशन आंटी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और दूसरे ये कि शाजिया कलंदरी को जी, ये लंदन होती है, इनको भी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी बर्थडे कल है, तो वो मगरिब कल जो है फिर पहली मुहर्रम लग जाएगी। हम एडवांस में चलो दे देते हैं, तो एडवांस में दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद खुशी की कोई बात तो हम 2 महीने 10 दिन तक करते नहीं हैं, ख़ास तौर पे हैप्पी और बर्थडे के हवाले से या शादियों के हवाले से भी। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये महीने जो आ रहे हैं ये सोग के महीने, अफसोस के महीने। दुनिया के सबसे अजीम तरीन कुर्बानी अगर कोई हुई वो ये कुर्बानी थी, करबला का वाक़या। बेशक, उसमें तो यानी कि कोई बात भी नहीं, हमारे मुंह से कोई बात भी नहीं निकलती, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ज़बान छोटी है और वाक़या इतना बड़ा है। बस नाज़रीन मोहतरम, शाह साहब ने शुरुआत इसी तरह, मैं भी हैप्पी बर्थडे शाह सिस्टर को सबसे पहले कह देता हूँ, ताकि जो है बाद में ना कहने की ज़रूरत पड़े एडवांस में। तो जैसे शाह साहब ने फरमाया, जब 100 के महीने हैं तो उनकी आमद है, तो वाकई ये करबला सिर्फ़ एक जंग नहीं था, ये एक वो अजीम कुर्बानी थी जिसकी मिसाल ना उससे पहले कभी मिली ना उसके बाद कभी मिलेगी। ये एक हक और सच का अलम था जो बुलंद किया गया। तो इंशाल्लाह इस पे भी बात शायद अगले प्रोग्रामों में हो, लेकिन अपने मौजू के मुताबिक हमें चलना है, तो मौजू की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। सॉरी, इससे ये करबला से एक बात याद आ गई। अली हैदर साहब जो हमारे पीर व मुर्शिद थे, वाले साहब के भी मेरे भी पीर व मुर्शिद थे, वो कहते थे कि दुनिया में 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ सुकून जो है ना मुश्किल है हो सके। तो वो खुद ही कहते थे कि 3 जगह, वो फ़ारसी में भी बात करते थे, उर्दू में भी बात करते थे, अरबिक में भी बात करते थे एक ही बात को, क्योंकि उनका राब्ता हो गया था कहीं पे। ये बड़ा एक अजीब चीज़ है, मैं समझा नहीं सकता। और उस राब्ते के अंदर ये हुआ था कि वो 3 ज़बानें बोलते थे। सिंधी बोलते थे क्योंकि खैरपुर के रहने वाले थे, और यानी कि फ़ारसी, अरबिक और उर्दू, तीनों एक ही बात को एक जुमला बोल के तीनों को जो है रिपीट करते थे, फिर अरबिक में फिर फ़ारसी में, या अगर अरबिक में पहले बोला है तो उर्दू और फ़ारसी में। वो कहते थे दुनिया में 3 जगह ऐसे हैं जहाँ कभी सुकून नहीं होगा, एक करबला, एक काबुल और एक कश्मीर, वो सॉरी एक क्या कहते हैं कराची। वो शुरू ज़माने से, उस ज़माने में कराची कुछ था भी नहीं ना, कोई हालात, सब फर्स्ट क्लास था, मगर वो वैसे बात करते थे कि 3 जगह ऐसी है दुनिया में कि वो जो है जहाँ सुकून नहीं होगा, वो करबला, काबुल और कराची। कश्मीर का वो तो शेख शादी का एक कॉल है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो जब भी मुँह से निकल गया, क्योंकि वो दिमाग में वो भी चल रहा था। तो बस इतनी बात काटनी थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाह साहब। तो आप यकीनन सवाल भेजते रहेंगे, आइंदा भी सवाल के लेकर आएंगे, लेकिन अगर प्रोग्राम देखने के लिए सूफ़ी गैरेज चैनल यूट्यूब पे आपको जाना पड़ेगा, चंद दिनों में अपलोड हो जाएगा। बाकी आप कोई भी रूहानियत और तसव्वुफ़ के हवाले से सवाल हो तो वेबसाइट के नाम से लेकर फेसबुक और उसके बाद जो है टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे शाह साहब के मौजूद हैं, तो किसी भी राब्ते से आप हमारे तक रब्ता करके सवाल भेज सकते हैं। शाह साहब अपने टॉपिक की तरफ काफ़िला रवाना। हाज़री की बात हुई, अगर हाज़री की जब लफ्ज़ हाज़री आता है, मतलब एक तो हाज़री वो भी होती है कि जैसे हाज़री कहेगी, वो पड़ेगी, वो खाने पे जो होती है, वो एक चलो एक अलग बात है। हाज़री करवाते हैं कि किसी की शान में कोई चीज़ रख के, हाँ, वो एक साइड पे, वो एक अलग चीज़ है, हाँ, वो साइड पे, वो एक अलग तरीका है, वो एक। हाँ। वैसे हाज़री का मतलब जब मैं देखूँ, हाज़र का मतलब है एक चीज़ मौजूद सामने जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं समझ रहा हूँ। तो कहा जाता है अक्सर, शायद हमारे प्रोग्राम में भी इसकी आवाज़ मुँह से निकली हो कि हाज़री हुई। हाज़री किस तरह हुई, हाज़री किस तरह होती है, वो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि गायब थी या नज़र नहीं आ रही थी तो उसको हाज़र किया गया। हाज़र किस तरह से किया गया, सामने हाज़र थी या कि सिर्फ एक बंदा देख रहा है बाकी सब उससे लाइलम है। तो वो सब किस तरह की हाज़री किस किस टाइप की होती है और क्या हाज़री का मकसद है और मतलब देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये डिफ़ाइन किया जाए कि जो बहुत सारे लोग मैंने देखा है इधर उधर बात भी करते हैं, हाज़री करा ली मैंने, हाज़री हो गई, यूँ हो गया, वो हो गया, स्टोरियाँ, किस्से, कहानी। यूट्यूब पे भी चले जाओ, एक कॉमेडी स्ट्रिप चल रही है, मुझे तो मजाक देख के हंसी आती है, लोग डरते हैं, मुझे हंसी आती है कि ये मजाक हो रहा है।
دیکھیں حاضری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو حاضر ہو رہی ہے. اچھا ہے کا مطلب دیٹ کمز ان دا فارمیشن آف ظاہر, کہ وہ نظر آ رہی ہے, ورنہ کیسے پتہ چلا کہ کوئی چیز حاضر کرانی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے سامنے آتے ہی حاضر. بھائی حاضری ہوئی کیسے جب ظاہر نہیں ہے؟ اب یہ پین ہے فزیکلی, میری برین اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے, either it's there either it's not there, یہی ہے نا. کیمرے کے سامنے میں دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے, سب لوگ دیکھیں گے بولیں گے this is a pen. Now if I keep it and what is this? It is nothing. بس اب یہ کہ اس کو آپ بولو گے کہ یہ ظاہر ہے یا حاضر ہے, یا پین کو میں حاضر کرا رہا ہوں, یہ ہے تو حاضر کرا رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو پتہ کیسے کیا جائے کہ کوئی چیز ظاہر تھی تو حاضری ہو گئی ہے, یعنی کہ ظاہر ہوگی تو حاضری کرواؤں گا نا. جب ظاہر ہی نہیں ہو رہی تو کیسے حاضری ہوگی؟ زبردستی کیا کہتے ہیں, کوئی چیز کسی کے اندر ڈال کے بلاؤں گا اس کو, یا یہ کہ کوئی چیز جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ موجود ہے جو کسی کو نہیں پتا, صرف مجھے پتا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو کسی کو نہیں پتا اور صرف ایک آدمی کو پتا ہے؟ 50 آدمی کمرے میں بیٹھے ہوئے, سوچنے والی بات ہے نا. کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے, کوئی ایسی چیز سب کو پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں حاضری کا جو سسٹم ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز کسی سیکنڈری باڈی کا آپ کی باڈی کے اندر آ جانا روح کے علاوہ, وہ جو ہے وہ حاضری میں رقیہ بولتے ہیں اس کو, وہ رقیہ کہلاتا ہے. ٹھیک, حاضری نہیں ہوتی کہ حاضری ہو گئی جی اندر. حاضری کیسے ہو گئی جب وہ ظاہر نہیں تھی؟ یا تو ظاہر پہلے ہوگی پھر حاضری ہوگی, ادروائز ہاؤ کین ون پرسن سے کہ وہ حاضری ہے. ایک اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, یا مطلب اس کو چلو سمجھنے کے لیے جو میں ایک طریقہ کار بناتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, دوسرا بندہ اگر اسی بات کا جواب دینا چاہے بالفرض وہ کہے گا کہ کسی کے جسم میں یا کسی کے اندر حاضری ہوگی تو اس کی حرکتیں ایک دم سے چینج ہو گئی, یعنی کہ علامتی وہ بولے گا کہ خواب غلط آ رہے ہیں, اس کا ثبوت دے گا کہ گردن میں درد ہے, پیروں میں درد ہے, یا پیٹ میں درد ہے, یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈاکٹروں سے وہ علاج کرا رہا ہے, کوئی بات نہیں بن رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو عجیب ہے, بالکل فینومینل ہے, which nobody can کیا کہتے ہیں اسے comprehend except me. وہ یہ بات کرے گا, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسی کوئی فینومینل بات کرے گا کہ nobody can comprehend except me, یعنی کہ I can see, میرے سامنے وہ ظاہر ہے, آپ کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں بلواؤں گا اس کو تو وہ حاضر ہوگی تو وہ ہوگا. دیکھیں چیز یہ کہ حاضری کا رقیہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے سمپل کوئی بھی آیت, سورہ بقرہ سب سے افیکٹو ہے اس کام کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی. سورہ مزمل جو ہے وہ سورہ جن کی تکرار میں پڑھائی جاتی ہے. میں اب ڈھکے چھپے الفاظوں میں بتا رہا ہوں, اور یہ عاملین کے لیے بتا رہا ہوں, عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ, کیونکہ عاملین جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, اس سے اور مصیبتیں ہو رہی ہیں لوگوں کو, کیونکہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ پھنس کے آتے ہیں ہر جگہ سے. مصیبت یہ ہے, اچھا وہ پھنسا ہوا آدمی جب آتا ہے نا, جیسے کہ وہ کسی کے پاس جائے, 4 کے پاس چلا گیا تو چاروں نے ایسا کر دیا کہ وہ اب کسی کام کا نہیں رہا, کچھ کر نہیں پاتا آدمی. تو سورہ مزمل جو ہے سورہ جن کی تکرار میں پڑھائی جاتی ہے. سورہ بقرہ اس کے علاوہ جتنی بھی کیفیات ہیں روحانی ان کے لیے پڑھوائی جاتی ہے. پڑھنا ذرا مشکل ہے, لمبی ہوتی ہے, تو سننے کو لوگ کہتے ہیں زیادہ. وہ ایک یہ چیز ہو گئی. باقی یہ کہ ظاہر اور حاضر کا یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا, تو حاضر کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. اگر وہ ظاہر نہیں تھی تو تم حاضر کیسے کرا رہے ہو جب وہ ظاہر نہیں تھی؟ عقل کی میں نہیں آتی نا, اٹس ناٹ کمنگ سینس میں. جو چیز دیکھیں روحانیت جو ہے ٹھیک ہے عقل سے بالا تر ہے, بٹ عقل ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے دماغ ایسی چیز بنائی ہے, ہر چیز کہیں نہ کہیں آ کے منطق میں رکتی ہے. اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. اگر ایک بندہ جس کے اوپر وہ بندہ جیسے عامل ہے کہہ رہا ہے کہ حاضری ہوئی, اس کی حرکتیں چینج ہوئی, ایک علامتی سائن آ گیا کسی نہ کسی صورت میں, دوسرے لوگ ہم نہیں مان رہے اس بات کو, لیکن سارا معاملہ ٹھیک ہونے کے بعد اس سے پوچھا جائے کہ کیا مسئلہ, تو وہ کہے گا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا, تو اس کو کیا حاضری کہیں گے؟ دیکھیں حاضری سے مطلب رقیہ زیادہ رقیہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر حاضر ہو گئی یا رقیہ ہو گیا اس کا مطلب چیز. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, دنیا جو ہے نا یہ 2 ہی مخلوقات کے لیے بنی ہے, ایک ہمارے لیے ایک جنات کے لیے. میں جنرل باقی جانور بھی ہیں, باقی جانور بھی ہیں, بٹ مخلوقات جو ہے وہ عموماً جو ہے انسان اور جن ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی پاور بھی ہے, جانور بھی ہیں, یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ مین جو ہے 2 ہی ہیں. پہلے ان کی حکومت تھی, بعد میں انسان آ گیا, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. یہی ہوا نا,
ہسٹری یہی بتاتی ہے، اسلامک ہسٹری بھی جو پرانے اولڈ ٹیسٹمنٹ انسانوں سے پہلے جنات تھے نا، وہ پہلے تھے نا، تو وہ چیزیں پھر انسانوں نے ٹیک اوور کر لیا، کیونکہ انسانوں کی ابیلٹی زیادہ تھی، انسانوں کی طاقت اور ابیلٹی زیادہ تھی. کیوں زیادہ تھی؟ ہمارے پاس کیا چیز ہے ایسی جو ان سے زیادہ ہے، جو ان کے پاس کم ہے؟ ٹھیک ہے، دماغ. ہمارے پاس دماغ زیادہ ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ابھی جو آج کل جنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ دماغ. فوجی تو پیدل وہاں بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، بٹ پیچھے جو ہے 25 جنرل، 33 بریگیڈیئر، پوری پلیٹون، اور پتہ نہیں کون ایجنسیز اور کیا وہ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ دماغ کا استعمال کرتے ہیں، قلم کا. وہ بندوق نہیں لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم گولی مار دیں گے اوپر سے تصویریں اتار کے، وہ دماغ کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ایسی چیز ڈیولپ کی ہے. اس کے بعد ہیومن بینگ نے جو سلیکان چپ بنائی ہے اس کے ایکویلنٹ، جو کمپیوٹر جس سے چلتا ہے، فون آپ کے چلتے ہیں، ہمارے فون چلتے ہیں، وہ ہمارا دماغ جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے. بشرط یہ ہے کہ کرنے والا، حاوی کرنے والا کون ہے. ٹھیک. اگر وہ چاہے خود سے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود جو ہے کوئی عالم دین ہو، اگر وہ خود یعنی کہ ان جنرک، یعنی کہ ان اوریجنلٹی، ان ریئلسٹک ورلڈ، اگر وہ چاہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہے تو وہ اس کو ایلیمنیٹ کر سکتا ہے خود سے. اپنے دماغ میں طاقت ہے اتنی. ٹھیک. رقیہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، چلو اس کو اس طرف لاتے ہیں. یا حاضری بھی فرض کرے آپ، چلو ایٹ دا مومنٹ کہہ رہے ہیں، میں لفظ جو ہے استعمال کر رہا ہوں حاضری، یہ کس کو استعمال کر کے کیا جاتا ہے؟ صرف آیات کے استعمال سے ہو جاتا ہے، یہ اس میں کسی اور مخلوق کا عمل دخل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں نہیں، اس کے اندر یہ کہ دیکھیں اگر یہ بیسیکلی آپ نے بلانا بھیجنا ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایز اے میڈیم استعمال کرنا ہے، اینی آسمانی کتاب، کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے سارے آسمانی کتاب کے اثرات قرآن مجید میں موجود ہے. اس کا مطلب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان سب کے اثرات اس میں ہیں، مگر ان کے اپنے اثرات بھی ہیں. یہی ہے نا، اپنا اثر ہوگا جبھی تو اس میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی آسمانی کتاب، بٹ قرآن کا جو ہے وہ چیز یہ کہ it works as to eliminate and deter as well. It is used as a deterrent، یعنی کہ روکتا بھی ہے اس چیز کو. دوسری کتابیں کرتے ہیں لیکن اس کے طریقے الگ الگ ہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہر مذہب کے اندر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی یہ بولے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مگر اسلام جو ہے وہ کل ہے، یعنی کہ اس نے سب چیزیں سمیٹ کے ایک جگہ، یعنی کہ باؤنڈ. تو کرتے ہیں لیکن قرآن سے سب سے بیسٹ ہے پڑھنے سے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بے شک کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں جہاں یہ میں آیت کا ترجمہ تھوڑا سا کیا نا، اس کے 2 آیات پہلے یہ آتی ہے بات کہ جیسے میں نے پڑھا پروردگار فرما رہا ہے کہ میرے پاس ہر غیب کی کنجی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ بھی بات پروردگار فرما رہا ہے، جب مشرکین کی بات کر رہا ہے حالک تو کہہ رہا ہے، پاک پروردگار فرماتا ہے کہ ہر چیز ایک نورانی کتاب، جس کا ترجمہ نورانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے آگے جو ہے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب تک جس چیز کو نہیں چاہتا تب تک دبائی رکھتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے ہر چیز کھول دیتا. ٹھیک ہے. اس نے اپنی حساب سے، اپنی مرضی سے سب کو ڈیفرنٹ طریقے سے طاقتیں عنایت کی. کسی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو جنرل بنا دیا، کسی کو روحانی طاقت دے کر اس قدر بنا دیا کہ بادشاہ اس کے در پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی نہ کسی حالت میں کسی نہ کسی کو ہر وقت کسی نہ کسی حالت میں نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بندہ مانے یا نہ مانے یہ ایک علیحدہ بات ہے. آگے جو اگلا سسٹر میری کا سوال ہے کہ 2-3 قسم کے، ایک لفظ حاضری تو میں اس کو نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے لفظ سنا ہے کہ شیشہ دکھانا یا اس طرح کا، اگر کسی کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی چوری ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی، جو بچے کے ناخون کے اوپر جو ہے پکڑ کے جو ہے بہت سارے طریقے ہیں دکھا کے، تو ٹھیک ہے. گلے میں نے ڈیفرنٹ نام سنا ہے بٹ میں بتا دیتا ہوں اس کے کئی طریقے ہیں. جی بالکل. گلے کے اوپر جو ہے نا، جہاں یہ آپ کی جو ہوتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا طلسم بنا کے یا نقش رکھ کے وہ بھی جو ہے بچوں کے اوپر بھی کر دیتے ہیں، ناخون پکڑ کے بھی کرواتے ہیں. بہت عجیب و غریب طریقے ہیں. پانی کے اوپر بھی کرتے ہیں، پانی کے اوپر بھی کرتے ہیں، تصویر رنگوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، رنگوں پھٹکری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. سفید تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 12 سینٹی میٹر کی کوئی پھٹکری ہو گول میں، پتہ نہیں کیا. میرے کو یہ سب ٹیکنیک ساری پتہ ہے کیونکہ ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کام. میں تو ایک سپٹم میں جو شیشے کیا اس میں میں خود جو ہے ایز اے پرسن جس کے اوپر استعمال ہو وہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے یاد ہے، سٹوری تو نہیں پوری بیان کروں گا، لیکن یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں کی جاتی ہیں اور کچھ چلتی بھی ہیں، کچھ نہیں بھی چلتی. تو اس میں کون سی شخص آپ کہتے ہیں زیادہ افیکٹڈ ہے؟
افیکٹو سب سے اعلیٰ ترین افیکٹو جو اگر آپ میرے سے پوچھو سب سے اعلیٰ ترین افیکٹو وہ پڑھنے کا ہے. ٹھیک. جو ہمارے والد صاحب سے, جو ہمارے پیر و مرشد سے, میرے جو علی حیدر صاحب تھے, جو میرے دادا تھے, ان سے بھی آگے جتنے بھی افیکٹو طریقے ہیں, پڑھنے سے زیادہ افیکٹو کوئی طریقہ نہیں ہے. پڑھنے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ صرف بندہ خود پڑھے اور جواب دے, جیسے ایک میں شروع میں کائنہ کا ذکر کیا, بٹ وہ پڑھ کے دعا مانگے. ٹھیک. اچھا, دعا سے یاد آیا ایک اور چیز میں بتا دوں, کیونکہ میرے سے 2-3 میرے پاس واٹس ایپ پہ میسیجز آئے, ایک سسٹر زینب کا بھی آیا ہے اور بھی کسی اور کا بھی آیا ہے. وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں یاسین ورد مبین جو ہم نے پرنٹ کرائی ہے, اس کے اندر کسی نے پتہ نہیں بولا ہے, پتہ نہیں, دیکھیں چیز یہ کہ ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے. اگر وہ ہماری پرنٹ کا پڑھ رہے ہیں یا میرے کہنے سے پڑھ رہے ہیں تو سیدھا A to Z پڑھا جائے پھر دعا مانگی جائے, ورنہ کسی نے یہ کہا ہے کہ مبین پہ رک کے پھر دعا مانگے پھر پڑھنا شروع کر دیں. ہمارے میں یہ سلسلے میں چلتا نہیں ہے. ہاں ٹھیک. ہمارے سلسلے میں چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ڈو دا عبادت فرسٹ, دعا بعد میں مانگنا, دینا نہ دینا وہ اس کی مرضی ہے, بٹ دعا جو ہے وہ بعد میں مانگنا, پہلے پڑھ لو. اس کو اپنی سائنس میں انٹرفیئر نہ کرو, یعنی کہ بیچ میں روک کے مبین پہ روک کے پھر دعا مانگی پھر وہ اپنی سائنس. ہمارے وہاں اپنی سائنس نہیں ہے, ہمارا اسٹریٹ فارورڈ پڑھنے کا کام ہے. A to Z پڑھا, اس کے بعد دعا مانگ لی, یا تو میں نے کسی اور کو اگر کوئی اور طریقہ بتایا وہ اس طریقے سے پڑھے. جیسے ورد خاص ہے جس کے اندر کل بھی ہے, علم شریف بھی ہے, وہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ بھی میں بتاتا ہوں پڑھنے کو, بہت کم لوگوں کو بتایا مگر بتاتا ہوں پڑھنے کو. وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم ان دا نیکسٹ کمنگ ایئر جنوری میں پرنٹ کروائیں گے ہماری اپنی طرف سے. لیکن ہمارے طریقے میں پہلے پڑھا جائے پھر دعا مانگی جائے, جو ہر طریقہ ہے ایک سٹینڈرڈ عقل میں آنے والا. ٹھیک. تو ناظرین محترم, میں نے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ لائیو کا سلسلہ کھول دیا گیا ہے. جو بھی ہمارے ساتھ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بات جو ہے وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے لائیو, تو وہ ضرور آپ پرائیویٹ نمبر پہ جا سکتے ہیں. کل 2 سے 6 کے درمیان مکمل طور پہ لائنیں کھلی ہوئیں گی, مگر موبائل پہ آفٹر پروگرام آپ فوراً بات کر سکتے ہیں. تو ایک ساتھ ساتھ میں ضرور بتاتا چلوں کہ کال کرنے سے پہلے پہلے بتانا ہوتی ہے, یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا ہے آپ نے. اگر کسی کو کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہنا ہے. یہ صوفی گارڈنز پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں قبلہ شاہ صاحب آپ کو پرابلم کا حل کسی بھی قسم کا, کسی بھی نوعیت کا ہو, اولاد کے حوالے سے, اولاد کے فیوچر کے حوالے سے, آپ کے خود کے مسئلے, گھریلو مسئلے ہوں, یا کوئی دنیاوی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں پھنسا ہوا انسان اور حل نظر نہیں آ رہا ہو, تو ان سب مسئلوں کے حل جو ہے قرآن کی روشنی میں, حروف ابجد کی روشنی میں بتایا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ جی پروگرام کے فرسٹ کالر جیسے ہی لائنیں کھولے گی موجود ہیں, تو ان کو ویلکم کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ. کون ہے ہمارے ساتھ, نام بتانا پسند کریں؟ اجاز بول رہا ہوں بریڈ فورڈ. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. کس کے بارے میں پوچھنا ہے, اس کا نام بتا دیں. اس کا نام ہے عمران یاسین اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22 دسمبر 1988. اور والد کا نام؟ سر اس کی ہیرنگ ہے ویزے کے لیے, تو شاہ جی والد کا نام بتا دیں پلیز. محمد یاسین. محمد یاسین. ٹھیک ہے. ایک تو سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہنا ہے, یہ ہمارے لیے بھی کہنا ضروری ہے اور آپ کو بھی سمجھنا اس بات کا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. جی میں شاہ جی سے آگے پہلے باقی شاہ صاحب سے میں نے پہلے شاہ جی سے فون کیا تھا تو وہ پہلے بند تھا, تو ابھی انہوں نے مجھے بتایا تھا یا خیر یا قیوم, وہ میں پڑھتا رہا ہوں 1100 دفعہ, تو وہ بھی باہر آ گیا عید سے دوسرے دن آیا, تو ابھی صبح اس کی ویزی کے لیے ہیرنگ ہے. تو باہر آ گیا, باہر آ گیا, یہ تو بڑے خوشی کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ. اچھا مجھے ایک طرح سے آپ یاد دلائیں اور بتائیں, کیونکہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہم ویری سوری ٹو سے روحانیت پہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے نا وہ دماغ ہوتا ہے, خشکی کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے. تو میری یادداشت بالکل ہی گئی ہوئی ہے, تو آپ تھوڑا سا مجھے یاد دلائیں تو پھر میں بتاؤں گا آگے کیا کرنا ہے. یہ گھر سے پکڑا گیا تھا, اس کا اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھا, تو میں نے اس کے لیے اسمبلی یونین ایکسٹینڈ ویزا اپلائی کیا تھا, تو ہوم آفس سے اسے ریفیوزل ملا تھا, تو انہوں نے اسے رائٹ آف اپیل دیا تھا. تو وہ میں نے اپیل کی تھی, صبح اس کی ہیرنگ ہے لندن میں, تو اس بارے میں میں نے پہلے بات کی تھی اس بھائی کے بارے میں. ٹھیک ہے. وہ باہر آ گیا تھا اس کے تقریباً 2 ویک کے بعد. آپ کے ساتھ نمبر نہیں تھا جی, آپ سے رابطہ کر. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک کام کریں کہ ابھی ہیرنگ کب ہے؟ کل صبح ہے. صبح ہے, کل 10 بجے. کل صبح. اچھا یہ آپ کے پاس یہ بتائیں یاسین ورد مبین ہے؟ نہیں شاہ جی میرے پاس نہیں.
یاسین ورد مبین نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بتائیں بسم اللہ پڑھ لیں گے؟ بسم اللہ پڑھ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالی بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر تعداد جو ہے نا وہ اتنی ہوگی کہ سمجھ لیں کہ اس طرح بتاؤں کہ سمجھ لیں کہ جتنی توصیف صاحب پڑھتے ہیں نا اس سے ملی جلی تعداد ہوگی تقریباً، اور 4 دن پڑھنی پڑے گی. جی میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تقریباً 3000 دفعہ روز پڑھنی پڑے گی. تو 3 4 12 یہ 12000 پہ وظیفہ ختم ہوگا. جی لیکن آپ کو صبح جانے سے پہلے یا صبح ہونے سے پہلے پڑھنی پڑے گی یہ ساری. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3000 دفعہ. ٹائم جو ہے تقریباً لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا بسم اللہ پڑھنے؟ اس میں شاہ صاحب 3000 ہاں 3000 میں تقریباً 45 منٹس. 45 منٹس. یہ تو پڑھتے آ رہے ہیں سالوں سے، اگر آپ پڑھو گے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. جی میں شاہ جی آپ پانی رکھ کے بھی سنیں، میں بتاؤں 2 رکعت نماز حاجت، سنیں 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اس حاجت کی وجہ سے یہ وظیفہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، تو نماز پڑھ لیں حاجت کی. اس کے بعد 3000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، 4 دن تک پڑھیں گے. اور کل جو ہے آپ کی مرضی ہوگی تو دوسرے نمبر دیے ہوئے اس پہ لازمی مجھے 3 بجے کے بعد رابطہ کریں گے. جی If you wish to. یہ کہ آپ اس بارے میں کوئی پلیز بتائیں گے. لیکن میں نے تو بتا دیا، پڑھنے کو میں نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. جی دیکھیں مشکل ٹائم تو وہ نکل چکا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. جی جو مسئلے والا جو کڑی تھی وہ یا ایو یا قیوم و عظمت والے نے کام کر دیا. اب جو ہے دوسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مہربانی چاہیے، آپ کو مدد چاہیے. لیکن مجھے کچھ اور بھی پڑھوانا ہے، لیکن یہ تو ٹیمپریرلی پڑھا رہا ہوں کیونکہ ویکینڈ آ گیا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے. اگر ویکینڈ نہیں ہوتا نا تو میں یہ 3 دن کے لیے پڑھواتا اور پھر میں کچھ اور بھیج دیتا آپ کو پڑھنے کے لیے. جی تو یہ مسئلہ بالکل کھڑا ہو جاتا. دیکھیں روحانیت میں یہ کرتے ہیں، پہلے تو چیز یہ کہ مسئلے کو کھڑا کیا جاتا ہے، بعد میں حل کی طرف ڈالا جاتا ہے. جی کیونکہ جب تک کھڑا نہیں ہوگا تو حل کیسے کرو گے؟ ڈائریکٹ تو کوئی چیز حل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں تو یہ اتنی سی ایک فارمولہ ہے، یہ ہمارے اپنے فارمولے ہیں بس، یہ جو بھی ہے. جی سو اف یو کوڈ ڈو دس تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. اور وکیلوں سے ڈیفینیٹلی رابطے میں رہنا ہے، وہ تو ویسے بھی جی ہوگا. وہ وکیل رابطہ ہے. تو یہ 3000 بسم اللہ پڑھ لیں. تھوڑی سی مشقت ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. اٹ ول بی بیٹر. لڑکے کا نام مجھے دے دیں ایک دفعہ اور. عمران یاسین. عمران یاسین، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. 3 بجے سے رابطہ کر لوں. ہاں آپ مجھے یا تو ایک کام کریں، پروگرام کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. جی ٹھیک ہے نا. پروگرام کے بعد جو ہے نا فون کھل جائیں گے 2 بجے. فون یہ والا لینڈ لائن نہیں کھلے گا، موبائل نمبر اگر چاہیں تو. اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. ٹھیک ہے جی. اوکے جناب، اوکے جناب، اوکے، خدا حافظ. اوکے خدا حافظ. شاہ صاحب ان کا مین کام تو ہو گیا، بٹ اس میں ایک نقطے کی بات جو میں نے پکڑی، آپ اکثر کہتے ہیں بٹ اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، تھوڑا سا سسٹم کہ یا حیو یا قیوم کا ایک قسم کا اس نے کام کر دیا، کھل گیا. حالانکہ اکبر نے ان کا آ گیا باہر، آپ نے بتایا اس کو پڑھنے کے لیے. تو وہ چھوڑنا سوٹیبل ہے اس کے لیے؟ اس کی اتنا ہی کام تھا، وہ اتنا ہی کام تھا. میں نے بتایا نا پہلے مسئلے کو کھڑا کیا جاتا ہے، بعد میں جو ہے اس کو حل کی طرف ڈالا جاتا ہے. اب ان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، باہر آ گئے نا. پہلے ڈیٹینشن سینٹر میں تھے، اب وہ باہر آ گئے. تو اب جو ہے وہ حل کی طرف ڈالنے کے لیے کچھ اور پڑھوانا پڑے گا. یا قیوموں سے حل نہیں ہوگا یہ. اچھا اس کو اینڈ تک نہیں لے جا، وہ اینڈ تک نہیں لے آ سکتے. اتنا دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ روحانیت ورک، اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، ایک سیڑھی چڑھتے ہو روحانیت کی. آپ یہ نہیں کرتے کہ ڈائریکٹ اوپر پہنچ گئے نا، کہ جیسے کہ میں نے کیا کہتے ہیں ریسرچ کی 3 سال اور میں کیا کہتے ہیں عامل کامل بن گیا. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یو ہیو ٹو ورک اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور وہ بھی ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہو یا پشت پہ آپ کے ہاتھ ہو کہ گرنے سے جو بچا لے، کیونکہ اس کے اندر گرتا بہت جلدی ہے آدمی. ٹھیک جی. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ سسٹر؟ جی میرا نام نسرین فاطمہ ہے جی، اور میں برمنگھم سے کال کر رہی ہوں. برمنگھم سے نسرین فاطمہ. والدہ کا نام؟ جی والدہ کا نام بتانا چاہیں گے تو نہیں؟ انیشل بتا دیں. فاطمہ. اچھا فاطمہ والدہ کا نام. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرے ہسبینڈ کے بارے میں ہے. دراصل وہ نا گھر پہ توجہ نہیں دیتے اور گھریلو مسئلہ. ٹھیک. جی جی. شاہ صاحب سے بات کریں. ہاں جی شاہ صاحب سے بات. جی السلام علیکم باجی. السلام علیکم. جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کا نام بھی بتا دیں پلیز.
ہاں جی، ان کا نام ہے عمران خان. یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں یہیں کے ہیں؟ یہیں کے ہیں. یہیں کے ہیں. جی. کافی مسئلہ ہوا ہے نا ہمارے درمیان میں بہت زیادہ. آج کل ان کا افیئر چل رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ نا، تو کافی پریشانی ہے. ہاں یہ کافی کہتے میں ہیں کہ کہنے والا تھا، پھر میں چپ ہو گیا کیونکہ چیز یہ ہے کہ عمران خان آج کل ویسے بھی بہت پاپولر پرسنالٹی ہے، تو میں نے بولا نہیں کہ یہ کافی پاپولر، یہ بھی پاپولر ہے. میں بھی کہنے لگا تھا ہاں کہ میں چپ ہو گیا. میں نے کہا کہ بولنا جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے اور ہم پولیٹکس سے دور بھاگتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. نہیں آپ جی، آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ بچوں کو لے کر جہاں مرضی چلی جاؤ، میں نے دوسری شادی کر لینی ہے. آج کل کسی لڑکی کے ساتھ ان کا چل رہا ہے، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ شادی کر لوں گا تم گھر چھوڑ دو. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شوگر بہت زیادہ ہے اور 2 بچے ہیں. ڈاکٹر جی بھی سے ضرور رابطے میں رہیے اس معاملے میں. جی. آپ یہیں کے ہیں یا آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ نہیں، میں پاکستان سے آئی تھی شادی کر کے. پاکستان سے آئے ہیں. ان سے رشتہ داری نہیں ہے آپ کی؟ نہیں، رشتہ داری نہیں ہے. نہیں ہے نا. ہاں جی، نہیں ہے. آپ نے پسند سے شادی کی ہے یا ویسے؟ نہیں، ارینج میرج تھی، کسی نے رشتہ کروایا. میل ملاپ سے. ہاں جی. دیکھیں ایک عجیب چیز بتاؤں کہ ہاں جی. آپ نے جب یہ شادی جب ارینج، کتنے سال ہو گئے شادی کو آپ کی، یہ تو بتائیں. شادی کو 5-6 سال ہو گئے ہیں. ہاں تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے نا. جی جی، اتنے ہو گئے ہیں. ہاں. اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے جب کسی سے پتہ کرایا تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں فون کرتے ہیں یا کسی کو پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا پہلے آپ کو کہ یہ شادی چلے گی نہیں؟ اچھا. نہیں، دراصل میرے والدین نہیں ہیں، تو میرے بھائی نے ہی رشتہ کیا تھا. ہاں. ہاں جی. تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے. ہاں. تو کسی نے پہلے ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک ناٹ اذن نہیں کہہ سکتے، یہ یعنی کہ بتا دیا تھا کہ یہ شادی جو ہے نا بیٹھے گی نہیں. ہاں جی. کیونکہ عدد دونوں کے جو ہے نا، دونوں کا ایک بنتا ہے. عمران کا بھی ایک بنتا ہے اور آپ کا بھی ایک بنتا ہے. اصولاً تو چلنی چاہیے. ہاں جی. لیکن سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ ورک، کیونکہ آپ کے جو نقطے ہیں نا وہ اوپر کے ہیں، دونوں آگے کا بھی پیچھے کا بھی، تو وزن زیادہ ہے. جی. تو یہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتا دوں کہ یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر وہ سسٹر ہے نا غصہ کریں گے، بولیں گے آپ نیگیٹو بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میرا بڑا میں عقیدت مند جیسے کہتے ہیں میں ویسے کرتا ہوں. میں سادہ سا آدمی ہوں. جی. ہاں تو میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کر دے اس میں. ہاں جی. آپ پلیز یہ بتا دیں کہ یہ وہ لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیں اور اپنے گھر کی طرف، اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں نا. آپ دروازے کا نمبر بتا سکتے ہیں اپنے؟ ہاں جی. دروازے کا نمبر، جو نمبر 1 ہے. نمبر 1. پہلے بیٹی ہے آپ کی؟ نہیں، پہلے بیٹا ہے پھر بیٹی. پہلے بیٹا ہے. شوہر کی پہلی شادی ہے یہ؟ ہاں جی، پہلی ہے. شوہر کی والدہ کا نام بتا سکیں گے اگر چاہیں تو؟ نہیں، والدہ کا نام تو کنفرم نہیں ہے مجھے. کنفرم نہیں ہے والدہ کا نام. اچھا. آپ کی والدہ کا نام آپ نے کیا بتایا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ. والدہ حیات ہیں ان کی؟ کن کی؟ ہسبینڈ کی؟ ہاں. ہاں جی ہیں، وہی تو ہیں، وہی تو کہتی ہیں اس کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ کوئی تعلق. یہ مجھے بتائیں نام کنفرم نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتے؟ میں صرف یہ ایک چیز I just want to find out. ہاں جی، مجھے کنفرم بھی نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں. اچھا، بتانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، that's okay. ہاں جی، تھینک یو. کیونکہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ کیا کہتے ہیں، اگر میری وائف مجھے بولے کہ I don't know your mother's name, so I will be shocked and the same thing goes vice versa. نہیں، مدر کے ساتھ دراصل اچھے نہیں ہے بہت زیادہ. دیکھیں کتنے بھی تعلقات خراب ہوں پھر بھی وہ ان کی ماں ہے، آپ کے بچوں کی دادی ہے. ٹھیک ہے نا. تو you can't deny that fact as well. میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ کچھ پڑھ لیں. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ صدقہ بھی دے دیا کریں اپنا. جی. دراصل میں جاب نہیں کرتی اور ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی نہیں جاب کرتے. صدقہ آپ کو زیادہ نہیں دینا، آپ کو 20 پینس بھی دے دیں گے تو ٹھیک ہے.
لازمی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا 5 کلو گوشت رکھوا دوں آپ کے فریزر میں, ایسا نہیں ہے. آپ پاؤنڈ دے دیں, 1 پاؤنڈ بھی نہیں, 20 پینس 10 پینس بھی دے دیں جو فالتو پڑا ہوا ہے. 7 دفعہ سر کے اوپر سے گھما کے کسی چوک پہ ڈالنا ہے, لیکن شرط یہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, نہ میں کہہ رہا ہوں مرغی نہ بکرا. ہاں جی ایک وہ کریں, اور باقی یہ کہ پڑھنے کو بتا دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ جی. اور یا حمیدو آپ خود پڑھیں گے اور پانی بھی دم کر کے خود ہی پیئیں گے, یہ 620 دفعہ یا حمیدو. ہاں جی. اور اگر آپ گھر بچانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا تحمل سے کام لیں, ٹھیک ہے نا. میں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو, یو انڈرسٹینڈ می بیٹر دین. ٹھیک ہے جی. نہیں لڑائی کافی ہو جاتی ہے جس طرح. ہاں وہ چیز یہ کہ آپ کو ہی بچانا پڑے گا, باقی ہی از ناٹ بادرڈ. ٹھیک ہے نا جی. وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں مرضی چلی جاؤ. ہاں وہ یہ چیز ہے, آپ ہی کو بچانا پڑے گا, اس کے لیے پڑھنا بھی آپ کو پڑے گا, آپ کو خود بھی تحمل سے کام لینا پڑے گا. میں اسی لیے تو یا حمیدو پڑھوا رہا ہوں کہ آپ کے اندر تحمل آئے, بسم اللہ جو ہے سچویشن کو کام ڈاؤن کر دے. ٹھیک ہے نا سسٹر, کتنی بار پڑھنا ہے یا حمیدو؟ 620 ٹائم, جو اس کی مجمل تعداد ہے. جی ٹھیک ہے. بس یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں. بس یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں, اور باقی یہ کہ 11 دن بعد اگر کر سکیں تو رابطہ کر لیں, ورنہ کنٹینیو ریڈنگ. ٹھیک ہے سسٹر, جی ٹھیک ہے. تھینک یو. اوکے, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل کرے اور گھر بچا لے بس. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, خدا. پروردگار آپ کے گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے اور ان ساری مصیبتوں سے آپ کو آزادی دے اور تکلیفیں دور کرے. اور فرمان میں اس معاملے پر ضرور پڑھتا چلوں گا کہ جب ایسا معاملہ ہو تو ایک فرمان ہے, جناب حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹنے چاہیے, نہ کہ انگلیاں ہاتھوں کی. تو اسی طرح جب رشتوں میں نچاکیاں پیدا ہو جائیں اور نچاکیاں بڑھ جائیں تو ہمیشہ نچاکیاں ہی ختم کی جاتی ہیں, نہ کہ رشتے. تو رشتوں کے بچانے کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے, اس کو بچانے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ بھی ایک اخلاقی طور پہ بھی بڑی اچھی بات ہے, اور خدا کے نزدیک بھی یہ ایک عبادت ہے. تو ابھی نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی عمیر بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. عمیر جی مجھے اپنے بارے میں کچھ انفارمیشن لینی تھی. جی پہلے اپنا نام پورا بتا دیں اور پھر والد صاحب کا بتا دیں, پھر آپ کو پوری انفارمیشن شاہ صاحب کی طرف ٹرانسفر کروں گا اور پوری بتائیں گے انشاءاللہ. عمیر پورا نام؟ عمیر علی خان. عمیر علی خان. اور والد صاحب کا نام؟ سعید الرحمان. سعید الرحمان. جی سعید الرحمان. سعید الرحمان, ٹھیک. مسئلہ بتائیں ابھی. جی میں تقریباً 2 سال سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں جاب کے لیے, اور مجھے کچھ جاب نہیں ملتی. کہیں بھی اپلائی کروں تو مجھے ریجیکشن ہی ملتی ہے. ٹھیک, اس کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی ہے. صحیح. شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد للہ. شاہ صاحب تقریباً 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں جاب کے لیے, لیکن کہیں بھی اپلائی کروں اپنی ڈگری کے مطابق بھی تو ریجیکشن ملتی ہے. یا تو کہا جاتا ہے میں اوور کوالیفائڈ ہوں, یا کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو کہنے سے پہلے جو ہے نا لکھ چکا ہوں کہ کافی ایڈوکیٹڈ ہو آپ. یہ توصیف کو میں دکھا دوں گا, میں نے یہ لکھ کے چھوٹے میں کہ یہ آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ یو آر ہائیلی ایڈوکیٹڈ. ٹھیک ہے نا. آپ کی اصل میں مسئلہ یہ کہ لک ساتھ نہیں دے رہی زیادہ. ہلو. جی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے, کیونکہ جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں جو میرے سے کم کوالیفائڈ ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہے, آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور میں اسٹرگل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, زیادہ سوچے نہیں, بیکاز the thing is that you will end up in depression. ٹھیک ہے نا, which is started to be there. یعنی کہ یہ رات کو جو ہے نا بیٹھ کے سوچنا ایک چیز کو بار بار جو ہے نا, پھر یہ کہ کھانے کا ہضم نہ ہونا. ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں اگر ایسی سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ہے, بالکل. ہاں تو وہ ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں, کیونکہ یہ علامت جو ہے نا, جو جس طرف آپ جا رہے ہو یہ اس طرف ایک یہ بھی سمجھ لو کہ یہ آپ کے ریڈنگ کے اندر ہی آ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس وقت. تو ٹو اوائڈ اٹ میں پڑھنے کو بھی بتاؤں گا, لیکن یو ہیو ٹو ٹیک اے بیک you have to put everything on the back burner for the time being. ٹھیک ہے نا. اور میں جاب کا بتا دوں کہ انفارچونیٹلی ابھی تو آپ اپلائی کرتے رہو, یہ دسمبر کے بعد جا کے بات کھلے گی, ناٹ بیفور دیٹ. ٹھیک. تو نیکسٹ ایئر سے کچھ نیکسٹ ایئر سے اللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا اس میں. مگر یہ ایک اور بھی جی آپ کے کسی بھائی یا سسٹر کی شادی ہو رہی ہے ابھی ریسنٹلی یا آنے والی ہے ان مارچ؟ نہیں, میں
میں تو سب سے چھوٹا ہوں, میری تھی وہ ہو گئی ہے, تو اور تو کوئی بھی نہیں ہے میرا بہن بھائی جس کی. پہلے ہو گئی ہے ابھی؟ اگر یہ ابھی پیچھے تھوڑا سا 2-1 مہینے 3 مہینے پہلے؟ نہیں کسی کی بھی نہیں. ابھی آپ کی کب آ رہی ہے؟ جی میری ہو گئی ہو ہے. چکی ہے. اچھا ہو چکی ہے, کب ہوئی ہے؟ تقریباً 1.25 سال پہلے ہوئی ہے, لاسٹ ایئر سمر میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وائف کا نام بتا دیں گے؟ جی ندا ادریس. ندا؟ جی. Does she work? جی ہاں she works. بچے نہیں ہیں ابھی آپ کے؟ نہیں. ہاں. دیکھیں آپ کا جو ہے نا عنقریب سفر بھی آ رہا ہے ارلی ایئر سٹارٹ میں, نیکسٹ ایئر. یہ بتائیں مجھے, آپ نے کہیں ابراڈ ٹرائی کیا ہے جاب کو؟ نہیں. کوئی دبئی وغیرہ یا مڈل ایسٹ سائڈ پہ یا یورپ سائڈ پہ؟ نہیں ابھی تک تو کہیں بھی نہیں کیا, صرف ادھر انگلینڈ میں ہی ٹرائی کر رہا ہوں. ٹرائی کر کے دیکھیں, ٹرائی کرنے میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ سفر بھی آ رہا ہے. یہ سفر آ رہا ہے آپ کا تقریباً فیبرری یا مارچ میں. تو یہ کچھ لمبے عرصے کے لیے ہے؟ نو اٹس اے شارٹ ون, بٹ میں یہ بتا دوں کہ you won't want to do it. I don't know why it is like that, but it is like that. ٹھیک ہے نا, you won't want to do this travel, لیکن کرنا پڑے گا یہ کسی حالت میں بھی. ٹھیک ہے, تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ مجھے؟ میں تجویز پڑھنے کو کرتا ہوں, میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں آپ کو. میں تجویز جو ہے ایک ہی بات کرتا ہوں, قرآن کرتا ہوں میں تجویز. تو یہ پڑھنے کو لکھ لیں آپ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے 300 ٹائمز. جی. اور سورہ رحمان جو ہے نا یہ آپ نے پڑھنا ہے, اگر آپ پڑھ سکو تو 3 ٹائم پڑھ لینا روزانہ. 3 ٹائم ہاں, for 40 days پڑھنا ہے نان سٹاپ. بہتر. ٹھیک ہے نا, یہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو جائے گا, بٹ دیکھیں ریڈنگ دینا is something different, but then using the Quran against that reading, that changes the entire scenario. ہو سکتا ہے کہ یہ 40 دن میں اللہ تعالیٰ کرے گا, جیسے عمران کا ہو گیا تھا, اس نے 5 دن پڑھا تھا, 5ویں دن نوکری لگ گئی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو یہ چیز ہے. تو یہ ایک کام کریں کہ یہ جو ہے یہ کر لیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ اگر نوکری لگ جائے فار ایگزامپل 5 دن میں, تو یہ نہ کریے گا کہ پڑھائی چھوڑ دیں, پڑھائی پورے 40 days رکھنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کر کے جو ہے پھر 40 دن بعد مجھے رابطہ کر لیں دوبارہ. ٹھیک ہے نا, چلیں ٹھیک. صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر باہر کی اپرچونٹی ملے تو وہ کیا میرے حق میں بہتر ہوگی؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ دیکھو چیز یہ ہے کہ مجھے جھلک, جو ایک ہوتا ہے علم العادات سے, ایک ہوتا ہے جھلک, جس کو ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے, وہ حاضری اور یہ وہ جھلک میں جو ہے نا آپ کو باہر بھی نظر آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے فیبرری مارچ میں ہو. بہتر. ٹھیک ہے نا, تو جسٹ بی ویری آن دیٹ سائڈ, جسٹ بی کیئرفل دے. اپلائی کر لیں, جانے کو تو کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کا دل نہیں کرے گا جانے کو, جہاں بھی جانا پڑے گا. بہتر. ٹھیک ہے, اوکے جناب, اوکے, خدا حافظ. بہت شکریہ شاہ صاحب. اوکے جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے لیے خاص طور پہ دعا کروں گا میں. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. اوکے, خدا. اور شاہ صاحب کو آپ نے اشارتاً بہت ساری باتیں بتا دی جو کہ آپ نہیں بھی پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ بھی بتا دی, اور پھر آپ نے ایگری بھی کی. جو طبیعت کے حوالے سے مسئلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, ڈاکٹر جی بی سے ضرور اس حوالے سے رابطے میں رہنا ہے, جیسے شاہ صاحب نے بتایا. اور اینڈ پہ پڑھائی کا بتایا کہ اگر 5 دن میں بھی ہو جائے یا 10 دن میں کام, تو پڑھائی مکمل طریقے سے جاری رکھے گا. اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا, کوئی نہ کوئی منطق ہوگی. شاہ صاحب ریڈنگ میں بتانا آپ نے ضروری سمجھا کہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا ریڈنگ میں, اور انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ یہ مسئلہ. میں وہی بات کرتا ہوں کہ صوفی گائیڈنس وہ واحد شو ہے کہ جو ایک تو روحانی علوم, جو حاضری یا وہ کہہ لو یا جو بھی ہے, غائب حاضر جو بھی ہے, وہ ایک چیز ہے. اور قلبی کیفیت کی, قلبی کیفیت پلس علم العادات, نیومرولوجی جسے کہا جاتا ہے, یہ واحد شو ہے کہ جو یہ دونوں چیزیں چلاتا ہے. باقی اور کسی پروگرام میں آپ کہیں بھی دیکھ لو, کسی جگہ سے, یہ ڈی ایم کے علاوہ یہ کہیں نہیں آتا, کیونکہ کسی کی قلبی کیفیت اتنی طاقتور ہے نہیں. ٹھیک, میرے کو یہ بھی پتا, یہ نہیں کہ بڑا بول, کیونکہ چیز یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بڑا بول, لیکن چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دکھاتا ہے. میرے پاس یہ بڑی انگوٹھی ہے, میں سب کو دکھاتا ہوں میرے پاس بڑی انگوٹھی ہے. ایک یہی ہو گیا نا, آدمی ایڈوکیٹڈ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, پی ایچ ڈی, وہ جا کے پروفیسر جاتا ہے, ایز اے پروفیسر کسی کالج میں پی ایچ ڈیز بناتا ہے, وہ یونیورسٹی میں, وہ اپنے فن کا استعمال کرتا ہے نا, دوسروں کو سکھاتا ہے, بتاتا ہے. یہی چیز جو ہے یہ قدرت ایک
طریقہ ہے. ہاں تکبر کرنا الگ چیز ہے, اس میں تکبر نہیں ہے, بٹ واٹ یو ہیو یو شو دیٹ. If I have a good car, if I have a Bentley, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو میں بینٹلی میں ہی پھروں گا. اب لوگ اس کو دیکھ کے بولیں کہ تکبر کر رہا ہے, اس میں تکبر تو کوئی نہیں ہے, وہ تو بینٹلی ہے اس کے پاس, وہ اس میں پھر رہا ہے نا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بینٹلی کو وہ کیا کہتے ہیں اسے آسٹن مارٹن بول رہا ہوں, کیا کہتے ہیں منی آسٹن کو, وہ جو منی چھوٹی نہیں ہوتی نسان مائکرو کو بینٹلی بنا کے پھر رہا ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ میری بینٹلی ہے. وہ تو نہیں کر رہا نا. جو اس کے پاس جس چیز کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دے سکتا ہے, اور وہی ہوتا ہے جو دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, بے شک یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی عمل بات ہے. اور دوسری یہ بات, جو کوئی انسان اندر سے ہوتا ہے, زبان ایک ایسا آلہ ہے جو کہ اس کو باہر نکال پھینکتا ہے اور سب کے سامنے اس کو ظاہر کر دیتا ہے کہ انسان کیا ہے. اور جو کچھ جیسے ایجوکیشن انسان کی ہر ادا کو, ہر طریقہ کار کو, ہر نظر کو, ہر بول کو, ہر چال کو بدل سکتی ہے, تو اسی طرح ہر ایک بات, ہر ایک چیز اپنا اپنا افیکٹ رکھتی ہے. تو ابھی نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں, تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں تعظیم بات کر رہی ہوں بریڈ فورڈ سے. تعظیم, پہلے بات ہوئی آپ کی؟ جی ٹھیک ہے, کیونکہ نام سنا ہے اس لیے. تو شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی شاہ صاحب سے بات کریں. پرسوں بات ہوئی باجی, بات کریں شاہ صاحب سے. جس رائے کو باجی, وعلیکم السلام. آپ سے پرسوں بات ہوئی ہے, کل تو شو نہیں تھا, پرسوں بات ہوئی ہے. پرسوں بات ہوئی تھی. جی بولیں باجی. مجھے نا اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. شاکر علی اس کا نام ہے. عمر کتنی ہے باجی؟ شیطان بہت ہے یہ. اس کی عمر ابھی دسمبر میں 16 کا ہو جائے گا. ہاں نوٹی بہت ہے یہ, بہت نوٹی ہے. یہی میں بات کرنا چاہتی تھی نا, شیطان بہت ہے یہ, نوٹی ہے بہت. دوسری یہ کہ وزن بھی بہت نہیں ہے, پڑھائی نہیں کرتا, ٹیچر کو جواب دیتا ہے آگے سے, بہت زیادہ اس کے وزن بھی بہت کم ہے اس کا. جی وزن کم ہے. جی سی ایس سی کرے گا کہ اس کو کانسنٹریٹ نہیں کرتا اپنی پڑھائی میں. ہاں یہ پڑھائی کی طرف جو ہے نا, اس کا اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ اس طرف ہے. لیکن یہ بتائیں کہ وزن کم ہے اس کا؟ وزن بہت کم ہے اس کا, دبلا پتلا سا ہے. ہاں دبلا پتلا سا ہے, وزن کم ہے, مگر طاقت بہت ہے اس میں, 5 آدمی کی طاقت ہے. طاقت بہت ہے. ہاں طاقت بہت ہے. وزن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑ نہیں سکتا, یہ تو باقاعدہ لڑ سکتا ہے. 1 مین گینگ ہے یہ, 1 مین. بہت غصہ ہے اس میں. ہاں وہ یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ نا. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کہ اس کا یہ امپورٹنٹ سوال ہے, اور وہ اچھی طرح پڑھائی کرے. ہاں باجی دیکھیے, بہت کمپلین آ رہی ہے. جب انفارچونیٹلی جب میں 2 چیز یہ بھی بتا رہا ہوں, یہ بھی بتاؤں, پڑھائی کی طرف جو ہے نا اس کا رجحان بالکل نہیں رہا. ٹھیک ہے, ہاں یہ فکر کی بات ہے. یہ ایک مسئلہ ہے اس کے لیے. اب آپ ایک کام کریں کہ آگے آپ کو پڑھنے کو کیا دے رکھا ہے. رپورٹ آئی ہے, بہت خراب رپورٹ آئی ہے. مجھے پتا ہے وہ ہر چیز ہر طرف سے جو ہے نا یہ بگڑتا چلا جائے گا. جی یہ 16 تک تو بالکل ہی گیا پڑھائی وڑھائی سب چیزوں سے, ابھی تو 14 کا ہے تو پھر بھی. ہاں نہیں میں نہیں چاہتی کہ ایک کام کریں باجی, میں دیکھیں ایک بات سمجھاؤں آپ کو, زیادہ فورس نہ کریں, کیونکہ چیز یہ ہے کہ جب آپ فورس کریں گے یہ گھر سے باہر بھاگے گا. جب آپ ایک چیز کو بار بار کہیں گے نا, اس کو آپ نے 2 دفعہ کہا یہ کتاب اٹھاؤ, سلام دا ڈور اینڈ واک آؤٹ اینڈ دین کم بیک آفٹر این آور. یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ کیفیت ہے اس کے اندر. جب اور بہت ساری کیفیات ہیں جو میں بتا سکتا ہوں, لیکن اب میں کیا بتاؤں اس طرح کی چیز. تو بہت اچھا تھا, ابھی 2 سال ہو گئے ہیں, یہ بہت اچھے ہو گئے. اب ایک کام کریں کہ اس کو جو ہے باجی, ہاں آپ پہلے پڑھ کیا رہے ہیں؟ پہلے میں نے کچھ پڑھنے کو بتایا ہوگا آپ کو پرسوں کسی اور حوالے سے. آپ نے بتایا تھا نا مجھے, پرسوں بتایا تھا آپ نے کہ یا رقیب ہو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. ہاں اب ایک کام کریں, نماز کے بعد اب آپ ایک کام کریں کہ چاروں کل جو ہے نا 40 دفعہ پڑھ لیں گے. 40 دفعہ جی. ہاں یعنی کہ کل یا ایھا الکافرون سے شروع ہو کے سورۃ الناس تک. جی 40 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پلائیں یہ روزانہ. اور دوسرے یہ کہ ایک اور بات مانیں, اس کو تھوڑا پریشر ڈالنا کم کر دیں.
تھوڑا سا قرآن کو کام کرنے دیں. جب آپ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, میں لوگوں کو اور بھی لوگوں کو سب کو سمجھاتا ہوں کہ چیز یہ ہے کہ تسخیر کے کام میں نا, جب آپ قرآن کا استعمال, یہ دل پلٹنے کا کام ہے, اس کا دل ہے باہر بھاگنے کو, کچھ اور کرنے کو, آپ چاہتے ہو کہ یہ فرما برداری کی طرف رہے, یہ تسخیر کا کام کہلاتا ہے. جب آپ تسخیر کا کام کرتے ہیں نا تو پھر اپنی سائنس چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. یعنی کہ 40 دن کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ کچھ نہیں کہنا اس کو. دیکھیں آپ کے کہنے سے تو ویسے ہی کچھ نہیں کر رہا, تو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. تو تھوڑا سا 40 دن رک جائیں, صرف یہ چاروں کل پڑھ کے 40 دن تک یہ دیں, تھوڑا سا قرآن کو تسخیر کرنے دیں, پھر اس کے بعد بول کے دیکھیں, پھر دیکھیں کیا رویہ بنتا ہے. تو جو بھی سچویشن ہوگی آپ مجھے بتائیں گے, ٹھیک ہے؟ ہلو, کس ٹائم پڑھنا ہے یہ چاروں کو؟ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں باجی, دن میں کسی بھی ٹائم پانی پہ دم کر لیں, بڑی بوتل پہ پورے دن پلائیں اس کو, چائے میں بھی ڈالیں, دودھ میں بھی ڈالیں, جس چیز میں چائے ڈالیں. اچھا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کر کے جو ہے, اور یا رقیب و جاری رکھنا ہے. ہیلتھ ٹھیک ہے اس کی؟ ہیلتھ ماشاءاللہ ٹھیک ہے باجی, بچہ فرسٹ کلاس ہے, زیادہ چکروں میں نہ پڑے, پروڈیوسر کاٹ دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا, وہ لائن کاٹ دیں گے, بس فرسٹ کلاس ہے, اتنے تک ہی رہنے دیں, یہ چاروں کل پڑھیں, ٹھیک ہے باجی؟ جی مجھے بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں, بیٹی کا نام بتائیں. اس کا نام ہے کرن لیلا. کرن للا. کرن لیلا. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے ہماری اس کے بارے میں. جی جی, میں نے بتایا تھا کہ وہ کام کر رہی ہے, کہ اس کا کام کیسا رہے گا آگے. ہاں ٹھیک ہے, کام تو ٹھیک ہے, کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے. ابھی کوئی کورس بھی کیا ہے ریسنٹلی اس نے؟ جی جی, کورس کیے ہیں اس نے. کورس کیا ہے نا, کوئی ٹریننگ کورس ہے یا کچھ. کام ٹھیک رہے گا باجی, شی از گوئنگ آن دا رائٹ پاتھ. اچھا, شی از گوئنگ آن دا رائٹ پاتھ. جون میں تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوگا, بٹ اٹس ناٹ میجر. ان کو بولیں کہ یا لطیفہ پڑھیں 129 دفعہ روزانہ. اچھا ٹھیک ہے. یا لطیفہ 129 ٹائمز. اچھا ٹھیک ہے نا, تو یہ کریں. لیکن یہ بچے کے لیے جو ہے نا, 40 دن بعد کیا 20 دن بعد مجھے فون کر لیے گا. شاید محرم کی ابھی 6 محرم سے شاید پروگرام نہ ہو میرے, 11 محرم تک, تو اگر اس کے بعد ہو تو بات کر لیے گا میرے سے, ٹھیک ہے نا؟ جی بس یہی پڑھنا ہے, چاروں کل 40 دفعہ. ہاں جی یہی پڑھنا ہے بس. یہی پڑھنا ہے باجی. اچھا اچھا, ہاں ٹھیک ہے, اوکے باجی, اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ سسٹر. ایک بات اس موقع محل دیکھتے ہوئے ضرور کرنا چاہوں گا. جب بچوں کی پرورش کی بات آتی ہے تو انسان جو کہ ماں باپ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ان کے دماغ میں, دل میں ہر وقت ایک وسوسہ جاری رہتا ہے کہ بچے پڑھیں گے, لکھیں گے, نہیں ہوں گے, اچھے ہوں گے, برے ہوں گے, فرما بردار ہوں گے, نہیں ہوں گے. بڑی کشمکش ہمارے دماغ میں ہے. لیکن اگر فرامین یا حدیث یا پاک کلام کی طرف نظر ڈالی جائے تو مختلف احکامات ہمیں ملتے ہیں. ادھر سے ایک فرمان جو بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے, جناب حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی پرورش کرو تو ان کے زمانے کے مطابق کرو, نہ کہ اپنے زمانے کے مطابق, کیونکہ تمہارے زمانے اور ان کے زمانے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو بچوں کی پرورش نئے زمانے کے مطابق کرو جس زمانے میں وہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا نقطہ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں بڑا ہی مسئلہ زندگی کا بہت حد تک, بہت میں سمجھتا ہوں کہ آخری حد تک حل ہو سکتا ہے. لیکن اسی ٹاپک اپنے کو جاری رکھتے ہوئے کسی کالر کے مطابق سوال ہے شاہ صاحب کہ اپنے بچے کی مختلف عادتیں بتا دی, اپنے کو 7-8 چیزیں اس کی ایک دم سے گنا دی, اور پھر اینڈ پہ جو ہے وہ زور بھی ایسا کہ 5 بندے کو 1 مین گینگ کے حساب سے. تو ایک شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, تو میرا دل ہے اس کو لے کے تو اس پہ بات میں ضرور کروں گا. یہ اس میں حاضری کا کنسپٹ ہے یا اس میں کس چیز کا کنسپٹ ہے, وہ بات میں کروں گا. اور ایک کالر کے بعد جن کو ویلکم کہتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز اختر بول رہی ہوں. مسز اختر بول رہی ہیں, اپنا نام بتانا نہیں چاہیں گے اگر مسئلہ آپ کا ہے تو؟ جی کس مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ اپنے مسئلے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں بات. بیٹے کا نام بتانا چاہیں گے پلیز؟ ہاں جی, ناظم علی صفدر. ناظم علی صفدر. اور والد صاحب کا پورا نام؟ محمد صفدر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی میں نے شادی کروائی تھی, 4 سال ہو گئے ہیں جی. تو پاکستان سے لڑکی لے کے آئے تھے, تو اس سے اس کی نہیں بن سکی تو اس کو چھوڑ دیا. ابھی کہیں اور اس کی بات چل رہی ہے, لیکن وہ لڑکی جیسے کہ 7
आ जा रही है हर जगह पे, शादी नहीं कर रही। ठीक है, शाह साहब की तरफ मैं ट्रांसफ़र करूंगा ताकि मज़ीद आपको रहनुमाई और आगाही फरमाएं रूहानियत की रोशनी में और रूफ़ अबजद की रोशनी में। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था कि अगर, हाँ मुझे ये बताएं बाजी कि पहली शादी जब हुई थी नाम बता देंगे लड़की का? हाँ जी, उसका नाम सादिया था। ठीक है, और लड़के का नाम नाजिम अली? हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? 3 है क्या? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। लड़की एक है, लड़कियां कितनी लड़की हैं? एक बेटी या 3? एक बेटी, हाँ 3 एक लड़के हैं। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं बाजी कि ये पहली शादी पाकिस्तान से आप लाए थे कह रहे हैं ना? हाँ जी। कोई औलाद उसमें से? हाँ जी, एक बेटा है। एक बेटा है, उसका भी नाम बता दें। बेटे का सुभान अली। ठीक है, वेरी क्यूट चाइल्ड। और ये जो लड़की अब जो है इसकी ज़िंदगी में, उसका भी नाम बता दें। उसका नाम मुझे सही तरीके से नहीं पता है। अच्छा, पूरा नाम नहीं पता, लेकिन लड़के की पसंद है बेसिकली? हाँ जी, वो पहले से ही शुरू से उसे पसंद करता था, लेकिन उसको छोड़ के जाके उसने शादी की थी क्योंकि वो बस ऐसे ही उसके साथ। जी मैंने बताया ना बाजी, मैं एक बात, मैं देखें जब इतनी बात कर रहा हूँ तो एक बात पता है कि वो उसकी पसंद की है। अब वो लड़की जो है वो जो है ना मान नहीं रही। ये पाकिस्तानी है? नहीं। हाँ तो ये ठीक है। लेकिन बाजी चीज़ ये है कि बेहतर ये होगा, मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी तो लड़की का नाम नहीं बताया है, लेकिन जितनी चीज़ मुझे नज़र आ रही है उस हिसाब से ये भी पता चला कि ये पाकिस्तानी नहीं है, तो और भी चीज़ें पता है। बेहतर ये होगा कि शादी ना करें, ठीक है? शादी तो मैंने खुद ही लड़के को कहा था कि बेशक कर ले, इसलिए कि मैं खुद चाहती थी कि भाई बजाय ऐसे घूमने फिरने से भी ठीक नहीं है, तो बेहतर है शादी कर ले। लेकिन ये चलेगी नहीं शादी, ये और अजाब में आ जाएगा लड़का। लड़की नहीं करना चाहती, लड़का तो बहुत चाहता है कि भाई हो जाए शादी के। जाहिर है कि अभी जो है वो यही कह रहा है, कहता है मैंने कहीं भी नहीं करनी शादी, क्योंकि पहले भी धोखा दिया, अभी ये भी धोखा दे रही है, तो बेहतर है मैं करना ही नहीं चाहता। हाँ बाजी पढ़ लें फिर कुछ पता है, क्योंकि ये बात किसी एंगल से बैठेगी नहीं है। बस ऐसे है कि कुछ ऐसा बता दें कि या तो इधर या उधर हो जाए। हाँ वो मैं इधर ही मैं यही बता रहा हूँ कि मैं पढ़ने को बता दूंगा कि या तो वो जो उर्दू में कहते हैं तीर लगे तीर वरना तुक्के वाली बात है ना, उसको या तो चल जाए या ना चले तो जान छोड़। मैं खुद चाहती हूँ, देखो मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसे घूमना फिरना ठीक नहीं है, अगर करना है तो ठीक है दिल से कर ले। मैंने खुद इजाजत दे दिया कि बेशक कर लो, लेकिन सही तरीके से उसको मुस्लिम करके शादी कर लो। तो वो लड़की दरअसल करना नहीं चाहती। नहीं वो बैठेगा नहीं, बात ही नहीं बैठेगी, मैंने बता दिया ना बात नहीं बैठेगी। अभी तो नाम नहीं बताया, लेकिन जितनी जो चीज़ पता चल रही है उसमें वो चीज़ ये है कि वो बात बैठेगी। बाद में बता सकती हूँ आपको। हाँ। बाद में जैसे कि आपके मोबाइल जो है बाद में दूसरे नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, शाह साहब के नंबर हैं, वो नोट कर लें। तो जब बताना हो तो उस पर बता लें। कल 2 बजे के बाद, आज 2 बजे के बाद में कल या परसों जब भी। अच्छा ठीक है, ये दोनों जो से नंबर है जी वो शाह साहब के नंबर हैं। दिन को 2 से 6 के दरमियान ना आप किसी भी दिन फ़ोन कर लें, ठीक है? चलो ठीक है, ओके बाजी, ओके खुदा। शुक्रिया, जज़ाक शुक्रिया। जो भी मसले हैं, अब एक मसला हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम उसको बहुत बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन जब एक से बढ़ के मसला दूसरी जानब चला जाता है, 1 से 2 मसले बन जाते हैं, तो फिर और भी गंभीर सिचुएशन बन जाती है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी मसलों से भरी पड़ी होती है, लेकिन उनके चेहरे पे मुसर्रत ज़रूर रहती है और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। फिर वक़्त ऐसा भी आता है कि हालक उनका इम्तिहान ले लेता है, उनको फिर उस चीज़ से नवाजता है जिसका उनके वहमो गुमान में भी ना हो। तो हर की ज़िंदगी में मसले आते हैं, ज़ाहिर है। जैसा बच्चे की बात चल रही थी और बीच में नाम भी नहीं बताया और उसकी बातें भी आप बता रहे थे, और बीच में मैं अगर वो सारी बात बता दूं, जब कॉलर वो बात बता रहे थे आप इशारे से मुझे कह रहे थे शादी का कि वो चली गई है, शादी टूट चुकी है। तो वो शाह साहब
جب بات کرنے آتے ہیں پروڈیوسر صاحب پیچھے سے کہہ دیتے ہیں کہ کال آ گئی ہے، تو میرا دل ہے کال لیتے ہیں اور پھر 1 منٹ کا وقفہ کر کے بات کر کے تو پھر کالر کو لیں گے. تو جی ویلکم کہتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے؟ جناب میں واجد بول رہی ہوں اسٹوک تو. جی واجد اسٹوک سے. جی اپنا مسئلہ ہے کسی اور کا ہے؟ جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. جی واجد پورا نام ہے آپ کا؟ جی واجد علی اسٹوک. اسٹرگل کر رہا ہے بہت. جی ہاں جی. والد صاحب کا؟ برکت علی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے 3 سال میں بہت بیمار رہنا اور پریشانی سے رہنا. ہاں وہی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اسٹرگل بہت کہہ رہے ہیں کہ بہت اسٹرگل. میں نے پہلے سے کہہ دیا اسٹرگل بہت. ایک تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا ہے، تو باقی میرے خیال کے مطابق تو 70% بات شاہ صاحب کو پتہ چل چکی ہے. بٹ آپ بات کریں شاہ صاحب سے تاکہ آپ کو رہنمائی کی جائے. ہلو. یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے جو مسئلہ بنا تھا آپ کو فائنینشیل اسٹرگل ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یعنی کہ پیسوں کی پریشانی سے شروع ہوا ہے سارا یہ گڑبڑ؟ نہیں میری پریشانی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کمزوری ہے، اس طرح زیادہ پریشانی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ شروع جب یہ پریشانی ہونے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت فائنینشیل کوئی جھٹکا تو نہیں لگا آپ کو؟ نہیں جھٹکا کچھ نہیں لگا. اچھا نہیں وہ جھٹکے کی میں بات نہیں کر رہا، میں فائنینشیل سمجھتے ہو؟ اچھا چلو آپ بتاؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. فائنینشیل روزی کے حوالے سے یعنی کہ رزق پیسوں کے حوالے سے؟ نہیں میں اس سمجھ نہیں سکتا. میں جناب چیزیں ساریاں کھانا لیکن وہ پنجابی میں تو ویسے ہی سمجھ میں نہیں آئے گی مجھے وہ چیز. چلو آپ اپنے اچھا وہ جو ہے آپ اردو میں بات کر لو تو میں سمجھا دو مجھے. مسئلہ زیادہ ہیلتھ کا ان کو ہے، ایشو کے ہیلتھ کا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہیلتھ کا کیا ایشو ہے؟ مسئلہ ہے جناب صحت ٹھیک نہیں رہنی سے، بہت پریشان کمزور رہا، لیکن اس چیزیں بہت کھا رہا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. سمجھ میں نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں، ہیلتھ کے حوالے سے مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں شارٹ یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے یا کچھ پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں ہیلتھ کے حوالے سے. ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے کوئی دے. ہاں یا بدیو پڑھا کرو یا مدیو. بدیو متیو نہیں، یا بدیو. تو یا بتائیں کیا بتایا؟ یا بدیو. یہ جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے، اگر پڑھ سکو تو بھلے بیڈ پہ لیٹے لیٹے 1100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. چلو ٹھیک ہے 1100 دفعہ. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب، خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ. ابھی پرابلموں کی بات کر رہا تھا میں تو کالر بھی ایسے آگے، پر چلو شاہ صاحب جیسے بات کر رہے تھے ہم جو ہے وہ اتنی وہ بچے کی عادت کے بارے میں، کیونکہ ایک سوال آخری میں جو پوچھوں گا میرے خیال کے مطابق وہ حاضری کے متعلق ہوگا یا رقیے کے متعلق. میں اس کے بیچ میں چلو کالر کے مطابق پوچھ لیتا ہوں کہ وہ آیت ہاں وہ ضرور یاد کیا جائے گا. وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدثر صاحب کو یاد کرنا ہے، وہ ضرور کریں گے. ہاں مدثر صاحب آپ جو ہے کافی عرصے سے غائب ہیں، تو آپ کی گمشدگی کی رپورٹ ہم پروڈیوسر صاحب ہمیں ابھی دے رہے ہیں، تو ہمیں یاد تھا کل کا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جلدی آپ جو ہے گمشدگی سے حاضری میں، جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے، اس میں آ جائیں گے جلد سے جلد. تو شاہ صاحب وہ بچے کے بارے میں آپ نے 10 عادتیں بتا دی، تو رشتے کے حوالے سے آپ اشارہ بھی کر رہے تھے کہ یہ نہیں رہا جو سعدیہ سے اس کا بڑا کا ہوا تھا. تو بچے کی عادت کس زاویے میں آپ کہہ رہے تھے؟ صرف عادات کے حوالے سے کہہ رہے تھے؟ رابطہ، اس کو رابطہ کہتے ہیں. اس ورڈز کا ورڈ ایسے معنوں میں رابطے کی وجہ سے یہ آگاہی ہوتی ہے. رابطہ جو ہے بیسیکلی حاضری کی دوسری فارم ہے، جو بات ہو رہی تھی شروع میں لیکن وہ بات اس طرف آئی نہیں، وہ کالیں آنے لگ گئی ہیں. وہ رابطہ جو ہے وہ بیسیکلی حاضری کی دوسری فارم ہے. اب فار ایگزامپل کسی کو خواب میں گائیڈنس ہوتی ہے کہ فلانا جو ہے وہ یہ ہو گیا، یا فلانا کل یہ ہو جائے گا، یا کل کوئی کیا کہتے ہیں میں اتنے ملین جیت جاؤں گا، یا کوئی یہ ہو جائے گا، یعنی جو بھی ہے خوابوں میں گائیڈنس جیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ دے مس انٹرپریٹیٹ اٹ ود ڈیجا وو. ڈیجا وو وہ چیز ہے کہ دماغ کی وہ کیفیت ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ ہو گیا ہے. میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ کالر جو ہے نا پہلے بھی لیا ہے لیکن لیا نہیں ہوتا. وہ دماغ کی یہ کیفیت ہے، سوچ کے اندر آپ کے آتا ہے. بٹ رابطہ جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ ہے، آپ کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے، کہیں بھی ہے. وہ میں یہ نہیں بتا رہا کیونکہ آن ایئر بیٹھے ہیں تو یہ نہیں بتا سکتے کہ کہاں ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ، کس جگہ ہے، کس طرح ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ. طرح تو مطلب طرح تو یہ ہے قرآن رکھا ہوا ہے.
طرح تو یہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہے. باقی یہ کہ کہاں ہے کیسے ہے یہ بتایا نہیں جاتا. عاملین یا صاحب علم یا اہل نظر ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں اس چیز کو، وہ چھپا کے راز رکھتے ہیں اپنے پاس، کیونکہ بتانے سے بھی اذن جاری جو ہے نا، اذن جاتا رہتا ہے، جاری نہیں ہوتا، جاتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے. حاضری جو ہے از دا سیم فارم بٹ ان اندر پرسن. حاضری جو ہے وہ دوسرے کے اندر اس چیز کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں رابطہ کروانا، اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں حاضری. لیکن آج کل جو ہے ایک عجیب فارمیشن ہے کہ حاضر ہو گئی ہے جی، فلانی چیز حاضر ہو گئی ہے. بہت سارے دوست آتے ہیں میرے، اس کو حاضر کرا لو. میں نے کہا کیسے حاضر کرا لو؟ وہ نے کہا کوئی چیز ظاہر ہوگی تو حاضر ہوگی نا. اچھا اگر وہ ظاہر ہے تو حاضر کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو گھما پھرا کے اٹس منطق، بٹ اٹ ورکس لائک دس. ہاں رابطہ کر لو، اس کا رائٹ ورڈ ہے رقیے کے تھرو. اس کا طریقہ جو ہے وہ رقیے کے تھرو ہوتا ہے اور رابطہ ہوتا ہے اس کا. ہاں رابطہ کر لو. اچھا رابطہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ادھر سے ادھر رابطہ ہوتا ہے نا تو ایک نے بیک آؤٹ ہوتا ہے، آپ جا نہیں سکتے. کیوں؟ آپ وہ جو اولڈم والا سوال تھا، وہ جو حصار کا پوچھ رہے تھے کہ عامل کو حصار باندھنا چاہیے کیونکہ وہ حصار میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا حصار میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ جو عامل ہوتا ہے، اور وہ بھی بیسک عامل جو اس وقت تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اس چیز کی، ٹھیک پڑھ کے اس رابطے کے لیے یا حاضری کے لیے. اس کا ورڈ میں دوبارہ ریفریز کر رہا ہوں، رابطہ یا حاضری کے لیے. وہ اگر تیاری کر کے بیٹھا ہے، اگر وہ تیار نہیں ہے، اگر وہ باقاعدہ صاحب علم ہے یا صوفیزم سے تصوف، عموماً جو صوفیز ہوتے ہیں نا وہ آلویز اس حصار میں رہتے ہیں اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. شٹ ان کے پاس وہ نہیں ہے، سوئچ نہیں ہے، یہ ہمیشہ آن رہتا ہے، وہ آف نہیں ہوتا. کبھی کھانا کھا رہے ہوں، ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں، یا کیا کہتے ہیں اسے گھر پہ ہوں یا باہر ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، کلک آف والی کوئی سچویشن نہیں ہے صوفیزم میں. ٹھیک. شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہے اور شاید آخری کالر ہوں، کیونکہ اور آن آف کی پوزیشن کے بارے میں بعد میں بھی بات کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. یہ اچھی اور نئی بات نکل آئی ہے، تو آن آف کسے کہتے ہیں اور کیوں نہیں ہوتے، اس پہ بھی بات انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہوگی. تو لاسٹ کالر شاید ان کو لیتے ہیں، تو جی ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام بلال ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. دل عزیب بلال سوری میں نے کو عجیب سے سن لیا نا. پورا نام؟ بلال چودھری. پورا نام ہے یہ بلال چودھری؟ جی جی. والد صاحب کا نام؟ جی والد صاحب جی صادق چودھری. سوری صادق. اچھا مسئلہ بتا دیں. جی میرے بھائی کے اس کے متعلق ذرا پوچھنا تھا. وہ بہت پریشانی ہے ان کے، تو کیا کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے بھائی کا نام بتا دیں پھر. جمال الدین. جی جی ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں، اور ٹائم کم ہی آپ کے پاس 3-4 منٹ ہے، تو اس میں بات یہ بتائیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. بلال صاحب یہ جمال الدین بھائی آپ کے یہاں ہیں یا ابراڈ ہیں؟ یہیں ہے. یہیں ہے. چھوٹا ہے آپ سے؟ جی جی. ہاں ہم میرے سے چھوٹا ہے. چھوٹا ہے. جی جی. کیا پریشانی ہے اس کو؟ انٹیلیجنٹ تو آپ سے بہت زیادہ ہے یہ. جی وہ پتا نہیں، کچھ بولتا نہیں کیا پریشانی ہے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم ڈپریس ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ٹائم ٹو ٹائم ڈپریسڈ ہوتا ہے. ٹائم ٹو ٹائم ڈپریس ہوتا ہے. جی جی. دیکھو اس کی لائف میں جو ہے نا کچھ سیٹ بیکس آئے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلا سیٹ بیک جو ہے 2.5 years ago تھا، ٹھیک ہے نا. دین اس کے بعد اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاؤ تو 2006 یا 5 میں تھا دا نیکسٹ سیٹ بیک، اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اگر اس سے پہلے جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا مسئلے بنے ہوئے ہیں ان کو؟ کیوں ڈپریس ہیں یہ؟ پتہ نہیں، کبھی بولتا نہیں کیا ہے، خود سے یعنی سچ نہیں بولتا کیا ہوتا ہے، لیکن ضروری کچھ ہے اس کے اندر. ہاں کچھ تو ہے، کیونکہ سیٹ بیکس 2.5 سال پہلے کیا کر رہا تھا یہ؟ پڑھ لکھ رہا تھا یا کیا کام کر رہا تھا؟ وہ تو کام کر رہا تھا اس وقت. شادی شدی تو نہیں کر لی کہیں؟ شادی تو 5 سال پہلے کیا ہے. 5 سال پہلے شادی ہے؟ جی جی. بچے کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. نام؟ یوسف. یہ پیدائش کب کی ہے؟ ہاؤ اولڈ از یوسف؟ وہ 4 سال کا ہے ابھی تقریباً. 4 سال کا ہے. ٹھیک ہے. وائف کا نام؟ واحدہ. جی جی. یہ ہاؤس وائف ہے؟
جی نہیں، وہ تو بعد کام کرتی ہے، کام پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی کہ، لیکن آئی ڈونٹ نو، یہ ڈپریس بھی نہیں نظر آ رہا، صرف اپنی دنیا میں گم ہے. از ناٹ ڈپریسڈ اینی تھنگ. از ہی آن میڈیکیشن؟ اسٹے ان ٹچ ود یور ڈاکٹر جی پی. از ہی آن میڈیکیشن؟ جی نہیں. ہاں تو پھر از ناٹ ڈپریسڈ اینی تھنگ. اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. دیکھو چیزیں ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ کوئی مسئلہ پریشانی ہے، بٹ آئی کانٹ سی اینی تھنگ. کچھ دکھائی؟ کچھ نہیں، ایسی کوئی چیز کوئی بات نہیں. ایسی پروردگار جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یقین پیدا کرو. آئی کانٹ سی اینی تھنگ لائک دس. پڑھنے کو میں دے دیتا ہوں، ان کی وائف پڑھ لیں یا آپ پڑھ لو. پہلے وہ چلے گئے ہیں، ان کو بتا دے پڑھنے کے لیے. اگر پڑھنے کے لیے جو ہے نا، یا جبارو پڑھا کرو. کتنی دفعہ تعداد بھی بتا؟ 206 دفعہ. 206 دفعہ، کیونکہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، صرف ویسے جو ہے نا اندر وسوسے ہیں، بٹ از نتھنگ رانگ ود دیم. اللہ نہ کرے. 206 دفعہ یا جبارو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نے سن لیا ہوگا اور اس پہ عمل کیجیے گا. شاہ صاحب آخری سوال کے ساتھ خدا حافظ بھی کہہ دیجیے گا، آخری بات، اور اس کا جواب جو ہے کہ ہاں کہ ہر وقت آن اینڈ آف، وہ میں بتا دوں اس کا جواب جو ہے نا، ورنہ رہ جائے گی یہ بات. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. صوفیزم جو ہے نا از بیسڈ آن عشق خداوند تعالیٰ. صوفیزم جو ہے نا، اس کا جو مین جو ہے بیسیکلی واٹ صوفی وانٹس ٹو ڈو، وہ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتا جاتا ہے. اس کو بیسیکلی روگ لگ جاتا ہے اس چیز کا نا. وہ کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے. اور اگر آپ ایک عام لڑکی اور لڑکے کا عشق بھی دیکھ لو، جب ہو جاتا ہے عشق تو کیا ہوتا ہے؟ کین دے سوئچ آف؟ دماغ میں چلتی رہتی ہے. یہی صوفیزم کا کام ہے. صوفیزم میں یہی ہوتا ہے، آدمی کے دماغ میں یہ چیز چھا جاتی ہے. اچھا عشق کیوں کہ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرف بھاگا جا رہا ہے. راستے اس نے کون کون سے بنا رکھے؟ ویز کیا ہیں اس کے؟ ویز جو ہیں یہ ہے قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آئمہ، صحابہ، یہ سب چیزیں راستے ہیں وہاں تک پہنچنے کے. ڈائریکٹ تو نہیں پہنچا جا سکتا. تو آدمی کیا کرتا ہے پھر؟ وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہی بات، شعر میں دوبارہ پڑھوں گا، کافی دن ہو گئے، با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار. ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو آپ، مگر شریعت محمدی اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی. بس اتنی سی بات پہ آج میں پروگرام جو ہے اپنا میری طرف سے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین محترم، آپ سے رابطہ منقطع ہونے کا ٹائم آ گیا. جتنے کالر کال کر چکے اور جتنے کالر نہ کال کر سکے ہوں، کیونکہ جیسے ہی پروگرام میں بات چیت کرنے کے بعد سلسلہ گفتگو آپ کا لائیو کھولا جاتا ہے تو کال پہ کال، بلکہ مجھ کو روک کے سم ٹائم پروڈیوسر صاحب بیچ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کال ہے، پر روک کے مجھے بات کرنی پڑتی ہے، کوئی سوال کا جواب لینا پڑتا ہے. تو بہت ساری کالیں آپ کی ہوتی ہیں. اتنی دیر لیٹ پروگرام کرنے کے باوجود بھی آپ انتظار کر کے کالیں کرتے ہیں، اپنے مسئلوں کا حل پوچھتے ہیں. تو یہ سب بتانا ضروری ہے کہ اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو یا کچھ ایسا ایشو دماغ میں ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ لائیو بات نہیں کر پا سکا یا کرنا چاہیے تھا، یا کوئی ایسا سیریس ایشو تھا کہ رولز اینڈ ریگولیشن اس کے آڑے آتی، تو آپ کل 2 سے 6 کے درمیان یا آفٹر پروگرام موبائل پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کل 2 سے 6 کے درمیان ٹائم یاد رکھیے گا. اور قبلہ شاہ صاحب سے آپ ضرور بات کیجیے گا. تو جاتے جاتے ایک فرمان جناب حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ خود پسندی سے بچو ورنہ تم پر ناراض ہونے والے بڑھ جائیں گے. تو اس بات کا دھیان میں رکھیے گا اور دل سے اس بات پہ غور و فکر کیجیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار آپ کو کسی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ کرے. آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیجیے گا. حالانکہ اکبر آپ کو کسی بھی پرابلم میں ہرگز نہ ڈالے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حالانکہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کیجیے گا. تو آخر میں پھر جو اپنی آنٹی روشنا ان کو ہیپی برتھ ڈے کہتا ہوں اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. آپ جئیں ہزاروں سال. خدا حافظ.